हेलो, मैं मार्क हूँ। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक बहुत ख़ास बात के बारे में बताना चाहता हूँ और वो पेशन गोई का मौजू है। ताहम लफ़्ज़ पेशन गोई मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ जज़्बात पैदा करता है। इसलिए मैं अपने बारे में कुछ बताऊँगा ताकि आप इस मौजू में मेरी दिलचस्पी को बेहतर तौर पर समझ सकें। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और एक मुल्हिद बन चुका था। अगर मैं किसी ऐसे शख्स को जानता था जिसका खुदा पर ईमान था, तो मैं सरगर्मी से इसे इस ईमान से हटाने की कोशिश करता था। लेकिन तजर्बात के ज़रिए मैंने ये सीखा कि एक रूहानी दुनिया मौजूद है और मैं मजहबी बनना नहीं चाहता था। मगर मैं जान चुका था कि नेक और बद दोनों तरह की रूहें मौजूद हैं और मैं नेक रूहों के साथ होना चाहता था। अपनी तलाश के दौरान मेरी मुलाकात कुछ नौजवान मसीहियों से हुई जिन्होंने बाइबल की सच्चाइयों को समझने में मेरी मदद की। खुदा ने मुझे एक नई जिंदगी दी और मैंने इसे इसकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। मैंने 30 वर्ष से ज्यादा अरसा बैरून मुल्क गुजारा है, जिस पर मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो जब मैं पेशन गोई कहता हूँ तो मेरी मुराद बाइबल में मौजूद पेशन गोइयाँ होती हैं। इस सिलसिला असबाक में हमारी तवज्जो इसी पर होगी। हम दानियल नबी पर गौर करने जा रहे हैं। दर हकीकत जब यसू से मुस्तकबिल के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने खास तौर पर दानियल नबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब तुम देखोगे आने वाले वाकयात जिनका जिक्र दानियल नबी ने किया है, जो पढ़े वो समझे। यसू ये कह रहे थे कि जो लोग दानियल नबी की पेशन गोइयां पढ़ें, उन्हें इन्हें समझना चाहिए। आप में से कुछ लोग इस मौजू के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और तफसील से जानने के लिए बेताब हैं, और आप में से कुछ लोग इस पूरे मौजू के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं इस बात को खास तौर पर आप में से इन लोगों के लिए रख रहा हूँ जो बुनियादी तौर पर इस मौजू में नए हैं, क्योंकि मैं भी तकरीबन बालिग होने तक ऐसा ही था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुदा की किताब यानी बाइबल में मौजूद सच्चाइयों की खुशियों को दरियाफ्त करें और इस किताब की हकीकत को जानें। अब आप शायद सोच रहे होंगे पेशन गोई क्या है, और अब सोचते होंगे ओह हाँ, किस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, वगैरह वगैरह। मैं भी पहले इसी तरह सोचता था और ये सब मुझे बहुत अजीब सा लगता था। आए एक ऐसे वाक़ये को देखते हैं जिसकी पेशन गोई इसके वकूफ़ पज़ीर होने से सैकड़ों साल पहले वाज़िया तौर पर की गई थी। मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने वाला हर शख्स क्रिसमस के बारे में जानता है। क्रिसमस पर लोग क्रिसमस के गीत गाते हैं। ये यीशु की पैदाइश का दिन है और आपने यूसुफ, मरियम और नन्हे यीशु की तस्वीर देखी होगी। और शायद आपने ये क्रिसमस का गीत भी सुना हो, है बैतलहम के छोटे से शहर, हम तुझे खामोश पड़ा देखते हैं। ये गीत बैतलहम के शहर के बारे में है जो यरूशलेम के करीब वाक़या है, जहाँ यीशु पैदा हुए। शायद आपने ये बात कहीं सुनी हो। शायद आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत इल्म हो। अच्छा, आए मीका नबी की किताब की तरफ चलते हैं। मेरी बाइबल के मुताबिक ये तकरीबन 700 कबल अज़ मसीह की तहरीर है। हम बाब 5 आयत 2 को देखेंगे। इसमें यूं महसूस होता है कि जैसे खुदा खुद बैतलहम के शहर से मुखातिब होकर बात कर रहा हो। वो फरमाता है, लेकिन ए बैतलहम, अगरचे तू यहूदा के हजारों हजार में से छोटा है, लेकिन तुझ में से वो निकलेगा जो मेरी कौम इसराइल पर हुकूमत करने वाला है, जिसका चलना अजल से अबद तक है। खुदा फरमा रहा है कि अगरचे इस वक्त इसराइल बैतलहम में एक छोटा सा शहर था, लेकिन इसी बैतलहम में से वो हस्ती पैदा होने वाली थी जो आखिरकार खुदा की कौम पर हुक्मरानी करेगी। और ये कि वो हस्ती अजल से है, हमेशा से मौजूद है। ये एक पेशेनगोई है जो यीशु की पैदाइश से सैकड़ों साल पहले दी गई थी, और इसमें वाज़िया तौर पर बताया गया है कि वो बादशाह जिसे खुदा भेजेगा कहाँ पैदा होगा। और इसी तरह की और भी पेशेनगोइयाँ हैं। ये बात मेरे लिए नहीं थी, तो मुझे ये समझने में कुछ वक़्त लग गया कि आसमान में एक कुदरत मौजूद है, यानी खुदा की कुदरत, जो हज़ारों साल से दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में बताती आ रही है, और ये कि तमाम पेशेनगोइयाँ नहायत दुरुस्तगी के साथ पूरी होती जा रही हैं। ये मेरे लिए हैरान कुन था। ये इन क्लासों का मौजू बनने वाला है, पूरी होने वाली पेशेनगोइयाँ और वो पेशेनगोइयाँ जो अभी पूरी होना बाकी हैं। मैंने यीशु की पैदाइश का जिक्र इसलिए किया क्योंकि तकरीबन हर कोई इससे वाकिफ है। फिर हमने देखा कि इनकी पैदाइश से सैकड़ों साल पहले ये पेशन गोई मौजूद थी।
کہ یسوع بیت الحم میں پیدا ہوں گے تاکہ آپ اس کی اہمیت اور مطابقت کو سمجھ سکیں۔ اب ہم انسانی تاریخ کے پس منظر پر نظر ڈالیں گے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ پیشن گوئی کی مہر نے کس طرح ان اہم واقعات کی خبر پہلے ہی دے دی تھی جو بعد میں وقوع پذیر ہوئے۔ خدا نے تقریباً 4000 سال پہلے ایک آدمی کو چنا تھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ وہ دنیا کے اس حصہ سے آیا تھا جسے ہم عراق کہتے ہیں۔ ابراہیم سے وہ قوم وجود میں آئی جسے آج ہم یہودیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ عرب اقوام اور دین اسلام بھی اپنی نسبت ابراہیم سے ہی جوڑتے ہیں، لیکن عہد نامہ قدیم یہودیوں کی کتاب ہے، اس لیے ہمیں یہودیوں کی تاریخ کا ایک جائزہ لینا ہوگا اور ہمیں قدیم سلطنتوں کے عروج و زوال کو یسوع کے زمانہ تک، حتیٰ کہ رومی سلطنت کے دور تک دیکھنا ہوگا۔ یہاں بائبل کے چند اہم کردار اور تاریخ میں ان کے مقامات دکھائے گئے ہیں۔ ابراہیم کو تقریباً 2000 قبل از مسیح میں رکھا گیا ہے اور 30 عیسوی میں یسوع۔ ان تاریخوں کے درمیان ہمارے پاس موسیٰ 1400 قبل از مسیح کے قریب ہے، داؤد بادشاہ 980 قبل از مسیح کے آس پاس، اور دانیل نبی تقریباً 600 قبل از مسیح۔ یہ چارٹ اسرائیل کی تاریخ کے بڑے ادوار کو یاد رکھنے اور سمجھنے کا ایک نہایت آسان ذریعہ ہے۔ اسے اسرائیلی تاریخ کے 7 ادوار کہا جاتا ہے۔ شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس ابراہیم سے مصر ہے۔ خدا نے ابراہیم سے فرمایا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر اس نئی سرزمین کی طرف روانہ ہو جسے خدا انہیں دینے والا تھا۔ ابراہیم دریائے فرات کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے اور وہ کنعان کی سرزمین کی طرف گئے جسے آج ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اس تمام عرصہ کے دوران خدا ابراہیم سے وعدہ کرتا رہا کہ وہ ان سے ایک عظیم قوم پیدا کرے گا۔ ابراہیم کی سب سے بڑی خوبی خدا پر ان کا ایمان تھا۔ مثال کے طور پر اس بات پر ایمان رکھنا ان کے لیے مشکل تھا کیونکہ اس وقت ابراہیم اور ان کی بیوی دونوں 90 برس کی عمر کے قریب تھے اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن ابراہیم ایمان رکھتے ہی گئے جیسا کہ خدا جانتا تھا کہ وہ رکھیں گے، اور آخر کار ابراہیم کی بیوی سارہ کے ہاں ایک بیٹا اسحاق پیدا ہوا، اور کچھ عرصہ بعد اسحاق کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی ربکہ کے جڑواں بچے عیساؤ اور یعقوب پیدا ہوئے۔ میں یہاں صرف اہم نکات بیان کر رہا ہوں۔ جن واقعات کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تقریباً 4000 سال پہلے فلسطین کی سرزمین میں پیش آئے جسے اس زمانہ میں کنعان کہا جاتا تھا۔ یعقوب نے شادی کی، ان کی 2 بیویاں تھیں، 12 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک کا نام یوسف، اور یوسف اپنے والد کے سب سے چہیتے بیٹے ثابت ہوئے۔ مزید یہ کہ خود خدا کی طرف سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یوسف اپنے بھائیوں میں خاص مقام رکھتے ہوں گے، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے۔ ان کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے یوسف کو غلام بنا کر ان لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا جو اس وقت مصر جا رہے تھے، لیکن یہ سب خدا کے ہاتھ سے تھا۔ یوسف آخر کار مصر میں فرعون کے بعد دوسرے درجے کے حاکم بن گئے۔ کئی سالوں بعد اس کے بھائی جنہوں نے اسے بیچا تھا ایک بڑے قحط کی وجہ سے اناج خریدنے کے لیے مصر آئے۔ حیرت انگیز طور پر یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان کے لیے یہ ممکن بنا دیا کہ وہ ان کے والد یعقوب اور ان کے تمام خاندان کنعان سے مصر آ کر آباد ہو جائیں۔ وہاں وہ یوسف کی سرپرستی میں رہے۔ اگلے 400 برس کے دوران ان کے خاندان وہیں بڑھتے اور پھلتے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک عظیم قوم بن گئے جیسا کہ خدا نے فرمایا تھا۔ آپ شاید اسرائیل کی تاریخ کے اگلے دور سے واقف ہوں۔ کیا آپ نے کبھی 10 احکام کے بارے میں سنا ہے؟ اس دور کو خروج کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1400 قبل از مسیح میں پیش آیا اور اس کے اہم کردار موسیٰ، ہارون جو موسیٰ کے بھائی تھے، اور یشفع تھے جنہیں خدا نے موسیٰ کے بعد یہودیوں کی قیادت کے لیے منتخب کیا۔ موسیٰ یوسف کی مانی تھے، وہ عبرانی تھے لیکن مصر میں ایک نہایت بلند مقام تک پہنچ گئے تھے۔ تاہم خدا نے موسیٰ سے واضح طور پر کلام کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ موسیٰ اپنی قوم کو کنعان کی سرزمین کی طرف واپس لے جائے جہاں ان کے آباء و اجداد رہا کرتے تھے۔ موسیٰ کی قیادت اور خدا کی حضوری میں یہودی بحرہ کلزم پار کر گئے۔
صحرائے سینا میں سفر کیا اور بالآخر کنعان کی سرزمین میں دوبارہ داخل ہوئے اور فتح حاصل کی۔ خروج کے دوران خدا نے موسیٰ کو 10 احکام عطا کیے، وہ قوانین جن کے مطابق اسرائیل پر حکومت کی جانی تھی۔ اور میں آپ کو ایک ایسی پیشن گوئی کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو اس وقت سے سینکڑوں سال پہلے کی گئی تھی، جس میں خدا اس وقت کے لوگوں کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ خروج سے 400 سال پہلے خدا نے ابراہیم سے کلام کیا، پیدائش 15 سے، اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان لے تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے۔ یہی ان کے ساتھ مصر میں ہوا، اور ان کی خدمت کریں گے۔ وہ مصر میں غلام بن گئے اور ان کو 400 برس تک ستاتے گئے۔ اتنی ہی مدت وہ وہاں رہے، لیکن چوتھی پشت میں وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ اور یہی کچھ یہودیوں کے مصر سے خروج اور کنعان کی طرف واپسی کے وقت ہوا۔ واپسی اور کنعان کی فتح کے بعد وہ اگلے 300 سال تک ایک ایسے نظام حکومت کے تحت رہے جسے خدا کی حکمرانی یعنی تھیوکریسی کہا جاتا ہے۔ ان پر خدا کی حکومت تھی، نہ کوئی پارلیمان تھی اور نہ کوئی بادشاہ۔ وہ ان قوانین کے مطابق چلتے تھے جو خدا نے موسیٰ کو دیے تھے، اور کاہنوں کا ایک قبیلہ اس بات کا ذمہ دار تھا کہ وہ ان احکام پر عمل کو یقینی بنائے۔ اس زمانہ کو قاضیوں کا دور کہا جاتا ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً خدا اسرائیل کی رہنمائی کے لیے خاص اشخاص کو کھڑا کرتا تھا۔ ان میں جدون، سمسون اور دبورہ شامل تھے۔ ملک کی وحدت ایک روحانی وحدت تھی، اور لوگ کنعان کے مختلف علاقوں میں اپنے اپنے قبائل کے مطابق آباد تھے۔ تقریباً 1050 قبل از مسیح کے قریب اسرائیل میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ خدا نے ایک نہایت دانا سردار کاہن سیمول کو برپا کیا، لیکن اسرائیل کے لوگوں نے سیمول سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں دوسری قوموں کی طرح ایک بادشاہ دے۔ خدا نے انہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ یہ اس کا منصوبہ نہیں ہے، مگر لوگ اپنی بات پر اصرار کرتے رہے۔ پس خدا نے سیمول کی رہنمائی کی کہ وہ ساؤل نامی شخص کو ان کا بادشاہ مقرر کرے۔ ابتدا میں ساؤل خدا کا آدمی تھا۔ اس نے اسرائیل کو متحد کیا اور بعض دشمنوں کے مقابلے مضبوط بنایا، اور کچھ عرصے تک حالات اچھے رہے۔ اس دور کو متحدہ سلطنت کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانہ میں اسرائیل قبائل کے ایک ڈھیلے اتحاد سے نکل کر ایک حقیقی قوم بن گئی، اور آخرکار مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی طاقت بن گئی۔ لیکن ساؤل کی زندگی بائبل کی سب سے افسوسناک کہانیوں میں سے ایک ہے۔ جیسے جیسے ساؤل اسرائیل میں زیادہ کامیاب ہوتا گیا، وہ سیمول نبی کے ذریعے دی گئی ہدایات کی بڑھتی ہوئی نافرمانی کرنے لگا۔ اسی وجہ سے خدا نے سیمول سے کہا کہ وہ ایک نئے بادشاہ کو مسا کرے۔ یہ شخص اسرائیل کا سب سے محبوب اور سب سے زیادہ یاد کیا جانے والا بادشاہ بنا، داؤد بادشاہ۔ سیمول سے کہا گیا کہ خداوند نے اپنے دل کے مطابق ایک شخص کو پا لیا ہے۔ یہ بات یقیناً داؤد بادشاہ کے بارے میں سچی تھی۔ داؤد بادشاہ کے زمانے میں اسرائیل اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ داؤد ایک بادشاہ، ایک نبی اور کسی حد تک ایک کاہن بھی تھے۔ داؤد نے جنگ میں، دعا میں اور توبہ میں اپنی مثال قائم کر کے قیادت کی۔ ان کے اپنے لوگ داؤد کو اسرائیل کا چراغ کہتے تھے۔ پھر ہم اس وقت کی قدیم پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دوبارہ ابراہیم کے زمانے میں جا سکتے ہیں، جب وہ ایک بوڑھے آدمی تھے۔ ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ پیدائش 15 آیت 18 سے، اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس سے بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک تیری نسل کو دیا ہے۔ اس کے بعد داؤد اور سلیمان کی حکمرانی اور فتح کی گئی سلطنت کے تحت اسرائیل کی سرحدیں مصر کی سرحدوں سے لے کر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی، جیسا کہ خدا نے ابراہیم کو تقریباً 1000 سال پہلے بتایا ہوگا۔ داؤد کے بیٹے سلیمان اس متحدہ سلطنت کے دور کے تیسرے اور آخری بادشاہ تھے۔ خدا نے ان کی بادشاہی کے آغاز سے ہی ان کی درخواست پوری کر دی تھی۔ سلیمان نے خدا کے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے خدا سے حکمت مانگی، اور اس حکمت کے بارے میں آج تک بائبل میں امثال کی کتاب میں بات کی جاتی ہے اور اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ایک متحرک اور خدا پرست رہنما
جیسا کہ بادشاہ داؤد کا اثر شاذ و نادر ہی اس کے پیروکاروں کی دوسری نسل سے آگے پہنچتا ہے، یہی ہوا اور اس کے نتیجہ میں یہودی قوم تقسیم ہو گئی۔ سلمان کے بیٹے جن کا نام ربہام تھا کو اپنے والد کے بعد حکمرانی کرنی تھی، لیکن ان کے پاس اپنے دادا داؤد کا دل یا اپنے والد سلمان کی حکمت نہیں تھی۔ اسرائیل کے سابقہ متحدہ قبائل میں ایک بغاوت پھوٹ پڑی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کی بادشاہی اور قوم تقسیم ہو گئی۔ یہ تقسیم شدہ سلطنت کا دور تھا۔ شمالی قبائل میں سے 10 کی ابتدا ایک باغی نے کی تھی جو داؤد کی حکمرانی کے خلاف تھا، اور انہوں نے شمال میں ایک دارالحکومت قائم کیا۔ یہ 10 شمالی قبائل اسرائیل کہلانے لگے۔ صرف یہودا کا قبیلہ بنیامین کے قبیلے کے ساتھ ملک کے جنوبی حصہ میں اکٹھے رہے۔ یہ لوگ سادہ طور پر یہودا کہلانے لگے۔ چنانچہ تقریباً 920 قبل از مسیح میں اسرائیل کی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اگلے 200 برسوں میں شمالی حصہ یعنی اسرائیل مجموعی طور پر بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ کیا آپ نے کبھی جیزبل کے بارے میں سنا ہے؟ آج بھی یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے بے شرم عورت۔ وہ اس وقت شمالی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک کی غیر ملکی بیوی تھی۔ خدا نے اسرائیل کو توبہ نہ کرنے کی صورت میں آنے والے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے ایلیا جیسے نبی بھیجے، مگر انہیں زیادہ تر نظر انداز کیا گیا۔ 722 قبل از مسیح میں ایسا ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خدا نے غیر ملکی طاقت اسور کو شمالی اسرائیل پر قبضہ اور زیادہ تر لوگوں کو غلام اور قیدی بنا کر مشرق کی طرف دور لے جانے کی اجازت دی۔ جس قوم کو خدا نے وجود میں لایا تھا وہ تباہ ہو گئی، اور جیسا کہ ہوسیہ نبی نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ قوموں کے درمیان بکھر گئے، دیکھیں ہوسیہ 9:17۔ لیکن جنوبی سلطنت یہودا مضبوط رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر و بیشتر لوگ اور ان کے بادشاہ خدا کے قریب رہتے تھے۔ وہ شمالی اسرائیل کے مقابلے میں کم بت پرست تھے، اسی لیے خدا نے ان کی حفاظت کی اور انہیں زیادہ عرصے تک قائم رکھا۔ شمال اور جنوب دونوں میں اچھے اور برے ادوار اور رہنما رہے، لیکن یہودا نے قومی بحران کے وقت ان نبیوں کی طرف توجہ کی جو خدا نے انہیں بھیجے تھے، جیسے یسایہ، یا کم از کم وہ کبھی کبھار ایسا کرتے تھے۔ آخرکار یہودا بھی خدا کی محبت سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ خدا نے فرمایا کہ وہ اپنے ارد گرد کی قوموں سے زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ اب ہم دانیل کے زمانے میں آتے ہیں جو تقریباً 600 قبل از مسیح کا دور ہے۔ یہودا اپنے زوال اور تباہی سے پہلے کے آخری دنوں میں تھا۔ خدا نے یرمیہ نبی کو برپا کیا تھا، اسرائیل کے عظیم ترین نبیوں میں سے ایک جو قوم کے آخری ایام میں خدا کا ترجمان بنا۔ یرمیہ نبی نے انہیں بتایا تھا کہ نئی عالمی طاقت بابل، جس نے حال ہی میں اسور کو شکست دی تھی، یروشلم کے خلاف آئے گی۔ خدا بابل کو اپنے لوگوں پر اپنی عدالت کے طور پر عمل کرنے کی اجازت دینے والا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ تقریباً 604 قبل از مسیح میں بابل کے بادشاہ نے یہودا اور یروشلم کے خلاف ایک فوجی مہم بھیجی اور انہیں جزوی طور پر اپنی حکمرانی میں لے لیا۔ 586 قبل از مسیح تک بابل کے نبوکت نظر نے یہودا کی سلطنت کو مکمل طور پر شکست دے دی اور زیادہ تر لوگوں کو اسیر بنا کر بابل لے جایا گیا۔ صرف ایک بہت ہی چھوٹا حصہ یہودیوں کا اپنے وطن رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی تاریخ کا اگلا دور یعنی قید کا دور شروع ہوا۔ کیا خدا نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا تھا؟ بالکل نہیں۔ اس انتہائی مشکل وقت کے دوران جب یہودی وہ سزا بھگت رہے تھے جس کے بارے میں انہیں دہائیوں اور صدیوں سے خبردار کیا جا رہا تھا، خدا نے اپنے کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے عظیم ترین نبیوں کی جماعت کا استعمال کیا۔ یرمیہ، دانیل اور حزقیل، حالانکہ ایک ہی نسل کے فرق سے تھے، اس وقت کے دوران زندہ رہے۔ انہوں نے اسرائیل اور ارد گرد کی قوموں کو خدا کا کلام سنایا اور سمجھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور خدا کی جاری موجودگی کی مثال قائم کی۔ اس شدید غیر یقینی کے دور میں بھی خدا اپنے لوگوں کی امید اور مستقبل کے لیے واضح پیشن گوئیاں کراتا رہا۔ اس کی مثال یرمیہ کی تحریروں میں پائی جاتی ہے۔ خدا نے دوبارہ یرمیہ سے واضح طور پر فرمایا کہ یہودیوں کی اس قید کے لیے ایک مخصوص اور محدود وقت ہوگا۔ یرمیہ 29 باب آیت 10 سے ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا۔ یہ 70 سال تک ہونا تھا،
اور کیا ایسا ہوا؟ کیا یہ 70 سال کی اسیری تھی؟ ہاں، ایسا ہی تھا۔ تاریخ کے مطابق اسیری کا خاتمہ 536 سے لے کر 516 قبل از مسیح کے درمیان میں ہوا، جو تقریباً 70 سال بنتے ہیں۔ یہ مدت 606 قبل از مسیح میں بابل کے یہودا پر قبضے سے لے کر 586 قبل از مسیح میں یروشلم کی تباہی تک شمار کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں کے دوران خدا پیشن گوئیوں کو پورا کرتا آ رہا ہے۔ کیا ہماری زندگیوں یا آنے والے دنوں میں بھی کچھ ایسا جو ابھی پورا ہونا باقی ہے؟ جیسے جیسے یہ اسباق آگے بڑھیں گے ہم اس پر مزید غور کریں گے۔ یہودیوں کی اسیری کے 70 سال کے عرصے کے دوران سلطنت بابل کو دو قوموں مادیوں اور فارسیوں کے اتحاد نے شکست دی۔ یہ دوہری بادشاہی اگلے 200 سالوں تک قدیم دنیا میں غالب طاقت بن گئی۔ اسرائیل کی تاریخ کے آخری دور کو واپسی کہا جاتا ہے۔ یہ فارس کے بادشاہ خورس تھے جنہوں نے پہلی بار یہودیوں کو اپنے سابقہ وطن واپس جانے اور یروشلم میں رہنے کی اجازت دی۔ وہ اسرائیل جو فروتنی کے ساتھ اپنی سرزمین پر واپس آئے، انہوں نے نئے عہد کے ساتھ یہ عزم کیا کہ وہ ان احکام اور ایمان پر قائم رہیں گے جو ان کے آباء و اجداد کو سونپے گئے تھے۔ وقت کے ساتھ یروشلم کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور ایک ہیکل تعمیر کی گئی، حالانکہ یہ سلیمان کی تعمیر کردہ اصل ہیکل جتنی شاندار نہیں تھی۔ خدا نے یہودی قوم کو محفوظ رکھا اور وہ اسکندر اعظم کی سلطنت اور یونانی عالمی حکمرانی کے دور میں بھی زندہ رہے۔ مشرق وسطی میں یونان کے اثرات سے اسرائیل کا معاشرہ بہت بدل گیا، لیکن اسرائیل میں کچھ لوگوں نے خدا کے لوگوں کو اس ایمان کی طرف واپس لے آئے جو انہیں صدیوں پہلے سونپا گیا تھا کہ وہ دوسری قوموں سے جدا رہیں اور صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ وقت کے ساتھ روم نے اس دن کی دنیا میں یونانیوں کی جگہ لے لی اور غالب دنیاوی طاقت بن گیا، اور یہ رومی حکومت کی پہلی صدی میں تھا کہ ہم یسوع کی پیدائش کے وقت تک پہنچتے ہیں جو بیت لحم کے شہر میں ہوئی تھی۔ تاریخ کا یہ پس منظر ہمارا سٹیج بننے جا رہا ہے، وہ منظر جس کے سامنے ہم نبیوں کی پیشن گوئیوں کو روشنی کے طور پر اور مستقبل کی آنے والی باتوں کے نشانوں کے طور پر ابھرتا ہوا دیکھیں گے۔ جس مستقبل کی طرف انہوں نے اس وقت اشارہ کیا تھا وہ اب زیادہ تر ماضی بن چکا ہے، لیکن پیشن گوئی کی یقینیت آج بھی اور آنے والے وقتوں کے لیے ہمارے لیے کچھ پیغام رکھتی ہے۔ اپنے اگلے مطالعے میں ہم اس وقت کے دور میں جائیں گے جب جنوبی اسرائیل یا یہودا بابل کے زیر تسلط ہونے والا تھا۔ یہ تقریباً 600 قبل از مسیح کا دور ہے۔ ہم دانیل کی زندگی کا مطالعہ کریں گے جو بابل میں ایک نوجوان یہودی اسیر تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 14 سال تھی۔ دانیل باب 2 پیشن گوئیوں کے سفر میں ہمارا اگلا قدم ہوگا۔ خدا ہمیں ان قدیم سلطنتوں کی تصویر دکھائے گا جو دانیل کے زمانہ کے بعد آنے والی صدیوں میں قائم ہونے والی تھی۔ ہم دیکھیں گے کہ خدا نے واضح طور پر فرمایا کہ بالآخر اپنے مقررہ وقت پر وہ خود اپنی بادشاہی اور حکومت کو ہماری زمین پر قائم کرے گا۔ کچھ لوگ اسے 1000 سالہ دور کہتے ہیں۔ یقین کرنا مشکل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اگلی کلاس کے لیے واپس آئیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔